अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ीशान मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नसीम ज़हरा एट पाकिस्तान। नाज़रीन, आज पाकिस्तान के लिए एक बड़ा दिन पाकिस्तान क्रिकेट के लिए इस तरह से कि दोबारा मुकाबला यानी पार्ट 2 होने जा रहा है। जो इंडिया के साथ हमारा पहला मैच हुआ एशिया कप के सिलसिले में, नताइज जो भी रहे हों लेकिन उसमें अखलाकी तौर पर पाकिस्तान ने फतह हासिल की, क्योंकि भारत ने जेंटलमैन क्रिकेट को जिस तरीके से दागदार किया, उनके कप्तान ने हमारे कप्तान से हाथ मिलाने को मना किया और उसके साथ साथ जो रेफरी हैं एंडी पायक्राफ्ट वो भी उनके साथ मिल गए। तो इससे नजर आ गया कि तरजीहात क्या हैं और खेल को दागदार कौन कर रहा है, सियासतज़दा कौन कर रहा है, ये नजर आ गया और पाकिस्तान का हाथ ऊपर ही रहा। लेकिन पाकिस्तान के पास आज एक सुनहरी मौका है कि ना सिर्फ उस शिकस्त का बदला लिया जाए बल्कि ये साबित किया जाए कि हमारी तरजीह क्रिकेट है, हमारी तरजीह खेल है और हमारी तरजीह जो है वो इस स्पोर्ट्स को बेहतर से बेहतर करना और मुल्क का नाम रोशन करना है। तो आज हमारे 11 खिलाड़ियों के पास ये सुनहरी मौका है। मैच जो है वो हो रहा है पाकिस्तान का इंडिया के साथ एशिया कप के सिलसिले में, इस पर बात होगी। इसके साथ साथ जो गजा की सूरत हाल है, इसराइल बाज नहीं आ रहा। इसराइल अभी तक बर्बरियत जारी रखे हुए है गजा पर। बरतानिया और पुर्तगाल तस्लीम करने वाले हैं, उसके साथ साथ बेल्जियम हो गया और बहुत सारे ममालिक जो इसराइल फ़लस्तीन की रास्त को जो तस्लीम कर रहे हैं। हल की तरफ हमारी पेशकदमी भी है, पाकिस्तान की भी है और ख़ास तौर पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात होनी है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ और उन्होंने खिताब करना है 26 सितंबर को, जहां पर वो पाकिस्तान का नुक्ता नज़र वाज़े करेंगे। तो उस पर भी गुफ्तगू होगी आज के प्रोग्राम में। मेरे साथ मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर यासिर हमीद साहब और सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब। बहुत शुक्रिया दोनों का। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, आपसे सर आगाज़ करना चाहूँगा मैं। सर, वैसे तो हर मैच ही इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन गुज़श्ता जो मैच की शिकस्त है एक तो हमारे सामने वो भी है, उसके साथ साथ जो सलूक किया भारतीय क्रिकेट टीम ने, जिस तरीके से उन्होंने खेल को बदनाम किया पाकिस्तान की टीम के ऊपर, आज दोहरा उनके लिए ऊपर दबाव होगा, चैलेंज होगा उनके लिए। कितना इंपॉर्टेंट मैच है सर आज का और किस माइंडसेट के साथ टीम उतर रही होगी आपके ख्याल में? बहुत बहुत शुक्रिया ज़ीशान। आज का मैच पाकिस्तान के लिए इसलिए अहम है कि इंशाल्लाह अगर पाकिस्तान जीतता है तो उन्हें करारा जवाब देगा। जिस तरह की हठधर्मी का मुजाहरा भारत और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कर रही है, आप देखें कि आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से कोई चीज नहीं मानी। एंडी पायक्राफ्ट आज फिर मैच रेफरी है पाकिस्तान और भारत के मैच में, और इससे पहले भी जो आईसीसी ने जिस अंदाज से पाकिस्तान के खिलाफ जो रवैया इख्तियार किया है, उस रवैये को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि बाइस है। प्रेशर पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर बहुत होगा। कल पाकिस्तान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, प्री मैच जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, और फिर आज जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन कल पहुंचे, उन्होंने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की है। उन्हें कहा है कि आप लड़कर हारे, कोई वजह नहीं है, हार जीत होती है, लेकिन आप लड़कर हारे, अगर जीते हैं तो इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी कि पाकिस्तान भारत को जवाब देगा। 6 तैयारे तो गिराए थे ना राफेल के, अब और स्कोर बढ़ जाएगा भारत के। दरअसल भारत को गुस्सा उसी बात पर है कि पाकिस्तान ने जो जंग में उनके साथ किया उसको वो सियासी मैदान के बजाय क्रिकेट के मैदान में इस्तेमाल कर रहे हैं, और मेरे ख्याल में बहुत गलत है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को सोचना चाहिए, ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, आईसीसी नहीं है। इसके चीफ जो चेयरमैन है वो जय शाह, वो भारत के वजीर दाखिला के साहबजादे हैं। इसके जो सीईओ है संजोग गुप्ता, वो भारत में सोनी टीवी से वाबस्ता थे, अब आईसीसी के सीईओ है। इसके जो मीडिया मैनेजर है राज, उनका ताल्लुक भी भारत से। तो बहुत सारी चीजें जो है जो इस बात की अक्कासी कर रही हैं कि भारत मुकम्मल तौर से डोमिनेट कर रहा है, पाकिस्तान को दीवार से लगाने की कोशिश कर रहा है। सर, आपने जिस तरह जिन शख्सियात का हवाला दिया है और माजी में बिग 3 की मिसाल भी हमारे सामने है, ये तो भारत अज़ली तौर पर ही पाकिस्तान के साथ दुश्मनी निभाता आया है, लेकिन वो दुश्मनी के जो ज़ाब्ते होते हैं उनको कभी भी फॉलो नहीं करता। इस अजारादारी को ख़त्म करने के लिए जो क्रिकेट पर भी अब भारत ने बना रखी है, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? ज़ाहिर है दीगर ममालिक भी इसका इस इस्तेहसाल का शिकार होते हैं, तो पाकिस्तान की स्ट्रेटजी इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होनी चाहिए आपके ख्याल में? निशान, भारत को अपने पैसे पे बड़ा नाज है क्योंकि तमाम टॉप के जो मेजर स्पॉन्सर्स हैं उनका ताल्लुक भारत से है, और इससे पहले उसने बिग 3 बनाकर देख लिया, वो चला नहीं, कि जिसमें उसने ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को रखा था। अब आईसीसी में शामिल जो ममालिक है वो उनको लॉलीपॉप देता है पैसों के हवाले से कि जी आपको आईसीसी इतने पैसे देगी। अभी भी पाकिस्तान का 15 से 16 मिलियन डॉलर्स का नुकसान होता अगर पाकिस्तान बॉयकॉट कर देता एशिया कप का, और एशियन क्रिकेट काउंसिल में दरार पैदा हो जाती। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बड़ा अक्लमंदाना फैसला कि बजाय बॉयकॉट करने के एहतजाज किया जाए। लेकिन अब आप देखें कि भारत ने एक ईमेल कर दी जो आईसीसी ने, कि जी पाकिस्तान ने जो वीडियो शूट की थी मैनेजर की और कप्तान के साथ जो एंडी पायक्राफ्ट की, उस वीडियो को आपने अपलोड क्यों किया इंटरनेशनली? आपने हमारी बदनामी हुई। उसके
علاوہ انہوں نے کہا کہ جی آپ یو اے ای گھنٹہ تاخیرین جواب ذیشان یہ ہے کہ آج کے میچ میں پاکستان اگر ان کو دھول چٹاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ساری چیزیں پھر کلیئر ہو جائیں گی. بیگ صاحب، چاہے میچ کا نتیجہ جو بھی ہو، گزشتہ میچ کا نتیجہ جو بھی ہو، لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ اخلاقی طور پر تو پاکستانی ٹیم پہلے میچ میں بھی فتح حاصل کر چکی ہے اور ابھی بھی اوور آل ہمارا جو ہاتھ اوپر ہی ہے بھارت کے مقابلے میں؟ آپ نے اخلاقی طور پر بات کی. آپ دیکھیں کرکٹ جینٹل مینز گیم کہلاتا ہے. مارچ 1877 میں پہلا ٹیسٹ میچ ہوا وائٹ کپڑوں میں کہ جی وائٹ جو ہے وہ امن کی نشانی ہے، محبت کی، یگانگت کی نشانی ہے. تو پھر اس کے بعد چلے 71 میں ون ڈے کرکٹ آ گئی، کلرڈ کلوتھنگ آ گئی، 2005 میں T20 آ گئی. لیکن کرکٹ از اے گیم آف جینٹل مین اور بھارت اس جینٹل مین گیم کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے. مختلف قسم کے حربے استعمال کر کے وہ سیاست میں لے کر آ گیا ہے. ان کے وزیر داخلہ کے صاحبزادے 37 برس کی عمر میں آئی سی سی کے چیئرمین بن گئے جے شاہ. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے پوری دنیا کی کرکٹ کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بہت بڑی مارکیٹ ہے، 1.25 ارب کی آبادی ہے بھارت کی. اس مارکیٹ میں اسپانسر بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے وہ لوگوں کو بلیک میل کرتا ہے. دیگر ممالک اس کے پیچھے پیچھے کھینچے چلے آتے ہیں کہ ہمیں آئی سی سی سے کئی ملین ڈالرز کی امداد مل جائے گی. تو یقیناً یہ کہ پاکستان کی اخلاقی فتح تو ہوئی ہے کہ ہاتھ نہیں ملایا. چلے آپ نے پریس کانفرنس میں مطلب جس طریقے سے جو زہر اگلا سوریا کمار یادو نے، پاکستان کی اخلاقی فتح ہوئی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹورنامنٹ کے بعد پی سی بی کے چیئرمین محسن نقوی صاحب کو اپنی لابی بنانی ہوگی دیگر ممالک کے ساتھ رابطہ کر کے، تاکہ کسی طریقے سے اس کا توڑ تو نکالا جائے نا. ورنہ بھارت کی یہ اجارہ داری ہے، غنڈہ گردی یوں ہی جاری رہے گی اور کرکٹ کا کھیل جو جینٹل مین گیم ہے وہ یوں ہی رسوا ہوتا رہے گا. ٹھیک ہے، یاسر میر صاحب ہمارے ساتھ ہی، لیکن میں سر آپ کی طرف یاسر صاحب آتا ہوں. چونکہ مرزا صاحب نے جانا بھی ہے، ان کی کچھ کمٹمنٹس بھی ہیں، میں ذرا ان سے تھوڑی مزید بات کر لوں. مرزا اقبال بھائی صاحب، آپ نے کہا کہ لابنگ کرنا ہوگی اس ٹورنامنٹ کے بعد پی سی بی چیئرمین محسن نقوی صاحب کو. لیکن سر جیسے کہ آپ نے خود بھی حوالہ دیا، اور آئی پی ایل جتنا پیسہ وہاں پر ہے بتایا جائے پلیئرز کو یا ممالک کو، بورڈز کو، کہ بھائی یہ اجارہ داری ختم ہونی چاہیے کیونکہ آج ہماری اگر باری آئی ہے تو کل آپ کی بھی آ سکتی ہے. تو بڑا مشکل نہیں ہوگا سر یہ؟ نہیں، مشکل تو ہے، لیکن یہ کہ ماضی میں بھی پاکستان کرکٹ بورڈ آئی سی سی میں ڈومینیٹ کر رہا تھا. احسان مانی جو تھے، جب چیئرمین سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، جب اس کا ہیڈ کوارٹر لارڈ لندن میں تھا، اس وقت بھی پاکستان کرکٹ بورڈ کی ایک لابی تھی. لوگ پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ تھے. پاکستان کرکٹ بورڈ نے 2 ورلڈ کپ آرگنائز کیے، 1987 کا ورلڈ کپ، 1996 کا ورلڈ کپ. اس وقت بھارت نے کچھ نہیں کر سکا تھا پاکستان کا. تو میرے خیال میں اس کے لیے ایک پراپر طریقے سے لابنگ کرنی ہوگی، تعلقات بہتر بنانا ہوں گے انگلینڈ اینڈ ویلز کرکٹ بورڈ کے ساتھ، آسٹریلین کرکٹ کے ساتھ. آسٹریلین کرکٹ بورڈ جو ہے، آسٹریلین کرکٹ وہ بھی بھارت سے دل برداشتہ ہے جس طرح کا رویہ ہے، اور ای سی بھی تو ان کے ساتھ ملا ہوا ہے. ان کے پلیئر جا کے آئی پی ایل کھیلتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ مشکل کام نہیں ہے. اس کے لیے ایک آپ کو اسٹریٹجی پلان کرنی ہوگی، اور آپ اسٹریٹجی پلان کر کے دیگر ممالک کو ساتھ ملا کر کوئی نہ کوئی توڑ ضرور نکال سکتے ہیں ذیشان اس کا. بیگ صاحب، آپ کو کرکٹ کا انسائکلوپیڈیا بھی کہا جاتا ہے. سر ماضی میں، ماضی بعید یا ماضی قریب میں ایسی کوئی مثال ملتی ہے کہ کسی ملک نے اس طریقے سے جینٹل مین گیم کو مینٹل مین گیم بنایا ہو، جیسے انڈیا نے بنایا ہے، بھارت نے بنایا ہے گزشتہ میچ میں؟ کیا ایسی کوئی مثال ملتی ہے کہ اس طرح ریفری نے باعث ہو کر اپنے جو ذہنی حالت ہے اس کا ثبوت دے دیا ہو کسی میچ کے اندر؟ کوئی ایسی ماضی میں مثال ہے سر؟ ذیشان ایسی کوئی مثال نہیں ہے. یہ ریفری جو ہے اس کا ٹلٹ بھارت کی طرف ہے. اس کی عمر 69 برس ہے. اگلے سال جون میں یہ 70 برس کا ہو جائے گا، ریٹائر ہو جائے گا. اینڈی پائے کرافٹ، یہ زمبابوے کی کرکٹ ٹیم کا کوچ بھی رہا، وہاں سے بھی اس کو ہٹایا گیا. یہ 3 ون ڈے اور 3 ٹیسٹ اور 20 ون ڈے کھیلا ہے زمبابوے سے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ وہی میچ ریفری ہے جس نے شعیب ملک کے بالنگ ایکشن کو سسپینڈ قرار دیا، جس نے محمد حفیظ کے بالنگ ایکشن کو سسپینڈ قرار دیا، اور جس نے سعید اجمل جیسے دنیا کے ٹاپ کلاس بولر کا کرکٹ کیریئر ختم کرایا. تو 22 تو ہے وہ، اور اس کے ہوتے ہوئے آپ توقع نہیں کر سکتے انصاف کی، کیونکہ اس کا ٹلٹ بھارت کی طرف ہے. لگتا ہے ریٹائرمنٹ کے بعد وہ بھارت میں کوئی نہ کوئی اس کو اسائنمنٹ ضرور ملے گا جس کی وجہ سے وہ اس طرح کا رویہ اختیار کیے ہوئے. سر اب میچ کی بات کر لیتے ہیں. آج کے میچ کی جو پرفارمنس رہی ہے ابھی، جو یو اے ای کے ساتھ ہو یا اس سے پہلے انڈیا کے ساتھ، یہ میچ یا اس سے پہلے جو میچ کھیلا گیا پاکستان کی طرف سے، ہمارا جو بیٹنگ لائن اپ ہے وہ نہیں چلا. اب دیکھتے ہیں کہ اسی پچ پر، اسی بالنگ اٹیک کے سامنے شاہین شاہ آفریدی پرفارم کر جاتے ہیں، سکور کر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک ذرا رسپیکٹیبل ٹوٹل بنانے میں کامیاب ہو جاتی ہے پاکستانی ٹیم. سر کیا وجہ ہے، کیا پریشر ہے، اور کیا وجہ ہے کہ ٹیل اینڈر جو ہے پرفارم کر رہے ہیں لیکن ہماری بیٹنگ لائن جو ہے وہ فلاپ ہوتی رہی ہے؟
اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارا ہیڈ کوچ ہم لے کر آئے مائک ہیسن، جس کا نیوزی لینڈ سے تعلق ہے، غالباً اس نے کھلاڑیوں کو یہ کہا ہوا ہے کہ آپ انٹینٹ شو کریں، ماڈرن ڈے کرکٹ شو کریں، کہ جا کر جو پاور پلے اس میں گیند کو بس باؤنڈری لائن کے باہر بھیجیں. ایسا نہیں ہوتا. اگر آپ دماغ سے بیٹنگ کریں، سنگل ڈبل میں چوکے چھکے تو لگتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ پاور پلے میں ہماری وکٹیں بھی گرتی ہیں، ہماری اوپننگ پارٹنرشپ بھی نہیں ہو پا رہی، اور جب اوپننگ پارٹنرشپ نہیں ہوتی تو نیچے والوں پہ پریشر پڑتا ہے. دوسرے ہم بیٹنگ آرڈر ذیشان چینج کر رہے ہیں. فخر زمان اوپنر تھے، ان کو پہلے 1 ڈاؤن لائے، پھر چوتھے پہ لے آئے. پھر اس کے علاوہ آپ کبھی محمد حارث کو 1 ڈاؤن لے کر آتے، کبھی چھٹے ساتویں پہ لاتے ہیں. سلمان علی آغا کبھی چوتھے پہ آتے، کبھی پانچویں پہ. حسن نواز کا نمبر بھی انہوں نے چینج کیا ہے. تو اسٹیبلٹی نہیں ہے بیٹنگ آرڈر میں، یہ دیکھنا ہوگا. اور پھر معاف کیجیے گا، اور پھر سینسیبل کرکٹ کھیلنا ہوگی، بجائے اس کے کہ چھکوں چوکوں کے. آپ دیکھیں کہ 120 گیندیں ہیں ٹوٹل آپ کے، تو آپ ان 120 گیندوں میں سنگل ڈبلز کر کے، آپ کو یاسر حمید زیادہ بہتر طریقے سے بتائے گا، وہ کھیل چکا ہے، تو ان کو آپ سنگل ڈبلز کر کے بھی آپ اپنا اسکور آگے کی طرف لے جا سکتے ہیں. لیکن ہمارے کھلاڑی چھکے اور چوکے مارنے کی کوشش میں آؤٹ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ٹیم کو نقصان ہوتا ہے. رائٹ سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا. ایک بریک کا وقت ہوا، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود، ان سے بھی بات ہوگی. ایک بریک کے بعد ناظرین دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے مرزا اقبال بیگ صاحب محو گفتگو تھے، اور وہ تمام تر جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے ایشیا کپ کے حوالے سے، اور خاص طور بھارت کے رویے کے حوالے سے، اس پر وہ بات کر رہے تھے. ہمارے ساتھ فارمر ٹیسٹ کرکٹر جناب یاسر حمید صاحب بھی موجود ہیں. یاسر صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا بھی اور آپ کے صبر کا بھی، کہ آپ بڑی دیر سے خاموش بیٹھے ہوئے تھے. سر یہ بتائے گا، آپ نے گفتگو سنی ہے مرزا اقبال بیگ صاحب کی بھی، اور جس طریقے سے میں چونکہ پاکستان کی جو پرفارمنس ابھی تک چل رہی ہے اس ٹورنامنٹ میں، ایشیا کپ میں، اس پر ہم فوکس کیے ہوئے ہیں. بیٹنگ لائن کامیاب نہیں ہو پائی ابھی تک کے میچز میں، نیچے آ کے ٹیل اینڈر چل جاتے ہیں. شاہین شاہ آفریدی اچھا سکور کر لیتے ہیں، وہ اسٹریٹجی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے کہ چھکے چوکے مارنے کی کوشش میں جلدی آؤٹ ہو جاتے ہیں اور پھر پریشر نیچے پڑ جاتا ہے. حالانکہ 120 گیندیں ہوتی ہیں پورے اننگ میں، اور اگر ٹک کر کھیلا جائے تو شاید سکور اچھا بن سکے. کیا اتفاق کریں گے آپ بیگ صاحب کی بات سے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ 120 بالز کی گیم ہے، وی نو دیٹ T20، اور لیکن آپ نے کنڈیشنز کو ضرور دیکھنا ہے. اب ایز اے پلیئر ہمیں پتہ ہے کہ یار سمجھ آتی کہ دبئی کی کنڈیشن ایسی نہیں ہے کہ وہاں پہ 200 کیا جائے. تو پھر آپ 170 160 170 آپ کو جب پتہ ہے یہ وننگ سکور ہے، تو آپ نے اس حساب سے اپنی اننگ کو بلڈ کرنا ہے. کیلکولیشنز اس طرح ہونی چاہیے. یہ سارا بیٹسمین کا، ٹیم مینجمنٹ کا کام ہوتا ہے کہ یار وہ بتائیں کہ یار یہ پچ کیسی ہے، اس میں کس طرح رن آئیں گے. ہم نے دیکھا سلاگنگ والا پچ نہیں ہے، آپ اٹھا کے نہیں مار سکتے شاٹیں. اس طرح بیٹنگ پچ پہ آپ جاتے ہیں اور کھلی شاٹیں مار رہے ہوتے ہیں، بلے پہ آتا ہی آتا ہے بال نا. اس میں بال رائز ہوتا ہے، کٹ ہوتا ہے، تو آپ کو ریلیز شاٹس چاہیے زیادہ سے زیادہ بیٹسمینوں کی طرف سے. تو ایک تو اسٹرائک روٹیشن میں پاکستان نے بہت زیادہ ڈاٹ بالز کھیلے ہیں پچھلے میچ میں، یہ اس چیز کو کور کرنا پڑے گا. جو پرسنٹیج ہے ڈاٹ بالز کی، وہ ہر پلیئر کی جو ہے وہ 50 ابو ہے، ابو 50، مطلب ان کے آدھے ڈاٹ بال کھیلتے ہیں اور آدھے جو ہے وہ اس پہ رنز. تو یہ دو چیزیں اگر ہم پاکستان اگر کور کر جاتے اس میچ میں، تو ڈیفینیٹلی پاکستان کی بیٹنگ جو ہے وہ اچھا کرے گی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کیلکولیشن کی بات کریں، تو انڈین ٹیم کو اگر آپ دیکھیں تو بڑا کیلکولیٹڈ کھیلتا ہے، کیونکہ جو ایک اوپنر ہے ابھیشیک، وہ آتا ہے، اس کو لائسنس ٹو گو ہے، اس کو ہم نے بال ہی ادھر دیے ہیں جہاں پہ اس کے سلاٹ میں بال کیے ہیں جو اس کا اسٹرانگ ایریا ہے. ٹھیک ہے، اور نیا پلیئر ہے، نئے پلیئر کی ویکنیسز پکڑنا اتنا آسان نہیں ہوتا، کیونکہ وہ زیادہ تر اس کو دیکھا نہیں ہوتا. اس پہ اگر اس نے کوئی میچز کھیلے، اس پہ کام کرے، اس کو دیکھیں، اس پہ دیکھ کے اس کو دیکھیں کون سی اس کی ویک پوائنٹس ہیں. جس طرح سائم ایوب کے بارے میں تھوڑا سا پتہ چل گیا کہ اس کو ٹانگ پہ بال نہیں کرنی، ادھر بال نہیں کرنی، از ویری اسٹرانگ آن سائڈ. تو آف اسٹمپ کے باہر کٹ کھلاؤ لگے گی یا پھر اوپر چلا جائے گا. ٹھیک ہے، یہ میرے خیال سے اس کی جس طرح اگینسٹ اسٹریٹجی، اسی طرح کی اسٹریٹجی ہر بیٹسمین کے اگینسٹ کوئی نہ کوئی اس کا ویک پوائنٹ ضرور ہوتا ہے، اس کو ایکسپلائٹ کرنا ہے، اس پہ بال کرنے ہے، اس پہ ورک کرنا ہے. اب اس طرح بیٹسمین ہے، بیٹسمین کا بمراہ کو وکٹ نہ دو. آپ بمراہ کو آپ نے طریقے سے کھیلنا ہے. بمراہ ایک آدھ بال ایسا دیتا ہے جو جس طرح میں نے دیکھا پیچھے صاحبزادہ فرحان نے اس کو ایک لینتھ بال پہ سیدھا چھکا مارا. ٹھیک ہے، مڈ آن کے اوپر سے بہت مشکل شاٹ کھیلی تھی اور اس نے گریٹ شاٹ کھیلی تھی. لینتھ بال پہ صاحبزادہ فرحان اس کو کسی وقت بھی چھکا مار سکتا. اب یہ ایک ویکنیس ہے بمراہ کی، ہم نے اس کو ایکسپلائٹ کرنا ہے. آگے کا جو بال ہے اس کو کس طرح کھیلنا ہے، اس پہ کوئی الٹی سیدھی شاٹ نہیں مارنی، دونوں سوئنگز کرتا ہے.
تو ادھر کیا ہوتا ہے, ادھر ریلیز شاٹ کام آتی ہے. اس طرح آپ آتے ہو ٹائم کرتے ہو گیپ میں, ٹھیک ہے, اچھا ٹائم ہو گیا تو چوکا, نہیں تو 2 یا 3 رنز. تو یہ تو دماغ بیٹسمین کا ان چیزوں پہ سوچنا چاہیے نا, بینگ اے بیٹسمین, کہ آپ نے کس طرح اسٹریٹجی بنانی ہے, کیا ٹیکلنگ کرنی ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ فرسٹ کلاس کرکٹ بہت ضروری ہوتی ہے ایک بیٹسمین کے لیے, کہ وہ جب انٹرنیشنل کرکٹ کھیلتا ہے, جب فرسٹ کلاس کا ایکسپیرینس ہوتا ہے, تو یہ ساری چیزیں وہ مینیج کر رہا ہوتا ہے, وہ کر رہا ہوتا ہے انٹرنیشنل میچوں میں. اس طرح امبیرسمنٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. اچھا یاسر امیر صاحب, چونکہ آپ بھی پاکستان کرکٹ ٹیم کا حصہ رہے ہیں, بہت سارے میچز میں آپ کھیلے ہیں, اور پریشر جو ہوتا ہے اس وقت میدان میں, خاص طور پر بھارت کے ساتھ مقابلے میں, وہ آپ بہتر ایکسپلین کر سکتے ہیں اپنے ورڈز میں چاہوں گا کہ وہ بھی آپ ضرور بتائیں. اس کے ساتھ ساتھ اب جو پہلا بھارت کے ساتھ میچ ہوا ہے, چاہے اس کا نتیجہ جو بھی نکلا ہو, لیکن جو بھارت کی طرف سے کھیل میں سیاست کو لایا گیا, جس طریقے سے انہوں نے بہیو کیا, جنٹل مین کرکٹ کے ساتھ جو سلوک کیا, اس کے بعد, اور پاکستان کی ابھی حالیہ فتح یو اے ای کے اگینسٹ, آپ کے خیال میں پریشر کس پر زیادہ ہوگا آج کے میچ میں, انڈیا پر یا پاکستان پر؟ دیکھیے پریشر تو دونوں ٹیموں پہ ہوگا, کیونکہ انڈیا بھی جو ہے, اصل میں انڈیا پاس میں بہت ہارا ہے پاکستان سے, ٹھیک ہے, اتنا ہارا ہے کہ وہ کبھی جیتتے ہی نہیں تھے. مطلب آنیسٹلی میں آپ کو بتاؤں, 2 ڈیکیڈز پہلے کی بات اگر آپ کر لو, 80s میں, 90s میں, 2000 میں, وہ اتنا ہارے ہیں کہ مطلب بہت زیادہ ہارے. اب وہ ہار ان سے برداشت نہیں ہوتی. جب آپ بن جاتے ہو نا, نیچے سے اوپر بن جاتے ہو, تو پھر آپ وہ ہار برداشت کرنا بھول جاتے ہیں. تو وہ چیز جو ہے ان سے تھوڑا سا مس آؤٹ کرتے ہیں وہ چیز, ٹھیک ہے, ان کے اس میں بیہیویئر میں نظر آتی ہے, ان کی باڈی لینگویج میں نظر آتی ہے. تو سپورٹس تو یار بھائی, ایک ٹیم جیتتی ہے ایک ٹیم ہارتی ہے. بیسٹ سپورٹس مین وہ ہوتا ہے کہ جو لڑتا ہے. صحیح. ہار جیت جو ہے وہ وقت بتاتی ہے کون جیتا ہے کون ہارا ہے. کبھی آپ ہار کے بھی جیت جاتے ہیں, کبھی آپ جیت کے بھی ہار جاتے ہیں. تو اگر آپ یہ جو بھارت نے حرکت کی ہاتھ نہ ملا کے, یہ جیت کے بھی ہار گئے, ٹھیک ہے, یہ ایک ہسٹری میں لکھا گیا کہ یار انہوں نے میچ کے بعد ہاتھ نہیں ملایا تھا. پوری عمر کے لیے بات ریٹرن ہو گئی. تو وہ ظاہری بات ہے, وہ بھی ایک ایسا واقعہ تھا, وہ بھی ہوا ہے جس کو کوئی بھی ہماری طرف سے, تو ہم تو خیر بالکل ہی اس چیز کو برا سمجھ رہے ہیں, انڈیا میں بھی لوگ برا سمجھ رہے ہیں. لیکن جو ایکسٹریم ذہنیت کے ہیں وہ تو ہر چیز کو کہتے ہیں نا ٹھیک ہے انڈیا میں, ٹھیک ہے, وہ تو جو بھی ہو رہا ہوتا ہے کہتے ہیں نہیں ٹھیک ہو رہا ہے. وہ تو چھوڑے نا, وہ تو لوگ, ان کو تو ڈسکس کرنا ہی بری بات ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی جو پریشر کی بات ہے, تو پاکستان ٹیم پہ بالکل ڈیفینیٹلی پریشر ہوگا, بٹ پاکستان کو اپنے نفس کو ہولڈ کرنا ہے. کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم یار ہار کے جب واپس آتے ہیں, تو جب ہمارا پلٹا ہوا وار ہے وہ بہت خطرناک ہے, انپریڈکٹیبل ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ بھی ایک چانس ہے کہ ہم ایسا وار کریں کہ انشاءاللہ تعالی العزیز کہ وہ جو ہے وہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ ہونا. تو کچھ بھی ہو سکتا ہے بھائی, اٹس اے گیم آف کرکٹ. ایسا ہی ہوگا. the only person or team will win who hold its nerves, ٹھیک ہے, جو کہ پازیٹیوٹی کے ساتھ اور کامنس کے ساتھ کھیلے گی, اور سچویشن پہ ڈومینیٹ کرے گی with right techniques. رائٹ. اچھا یہ بتائیے گا کہ اگر دونوں ممالک کے کراؤڈ کی, شائقین کی بات کی جائے, عوام کی بات کی جائے, ابھی ہم کل سے چلا رہے ہیں, ہمارا چینل چلا رہا ہے, لوگ جو بات کر رہے ہیں اور اپنی امیدوں کا اظہار کر رہے ہیں کہ پاکستانی ٹیم انشاءاللہ جیتے گی, اور نیک تمناؤں کا اظہار کر رہے ہیں. ایک طرف تو یہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ وہ پچھلی ہار کو بھلا کر آگے دعائیں دے رہے ہوتے ہیں اور امید کر رہے ہوتے ہیں کہ پاکستانی ٹیم اچھا پرفارم کرے گی, شاہین جو ہے وہ اچھا پرفارم کریں گے. دوسری طرف ہم انڈیا کا دیکھتے ہیں کہ وہ سوریہ کمار یادو نے صرف ہاتھ میں لایا تھا چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کے ساتھ, تو اس پر وہاں پر لیدے ہونا شروع ہو گئی تھی اور ہاہاکار مچ گئی تھی. تو یہ جو مائنڈ سیٹ ڈفرنٹ ہے دونوں ملکوں کا, یہ کس حد تک اثر انداز ہوتا ہے کسی بھی ٹیم کی پرفارمنس پر؟ نہیں, مائنڈ سیٹ تو بہت ضروری ہے. چیمپئنز کا جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے, ہم اصل میں تھوڑا سا ہمارا بلیف سسٹم بھی ڈفرینٹ ہے نا. بینگ مسلم, ہم لوگوں کی جو بلیف سسٹم ہے, میں یہ بتاؤں گا کہ مطلب ہم لوگوں کا تو ہر چیز پہ اللہ پہ بھروسہ ہے. تو اور ہم لوگ جو ہے جو بھی کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ہارنا کسی کو پسند نہیں, لیکن ہار جیت لگی رہتی ہے, ہار بھی جاتا ہے بندہ. اٹس ناٹ دا اینڈ آف دا ورلڈ اور اینڈ آف دا ڈے, ٹھیک ہے. لیکن جو بات ہے, یہ تو چلے ہم ایک پاکستانیت میں بات کریں, لیکن جو اسکل ہے وہ اس کو آپ نے بڑھانا ہے. یہ اسپورٹس ہے, ہو ایور ول پلے ویل ہی ول ون, چاہے وہ مسلمان ہے, جو بھی ہے, پاکستانی ہے, آسٹریلیا کا, انڈیا کا ہے, جو اچھا کرے گا وہ جیتے گا, ٹھیک ہے. یہ محنت کی گیم ہے, یہ محنت کی گیم ہے, یہ ٹیکنیک کی گیم ہے, یہ اسٹریٹجی کی گیم ہے.
ٹھیک ہے، اس میں یہ تینوں چیزیں چاہیے. تو اگر ہم اس چیز میں لیک کریں گے تو پھر ہم بنگلہ دیش سے بھی ہار سکتے ہیں، ہم افغانستان سے بھی ہار سکتے ہیں. ٹھیک ہے، انڈیا کی ٹیم اگر آن پیپر ابھی بات کی جائے، ان کی جو پرفارمنس ہے، ان کا جو گراف ہے، انالیٹکلی دے آر بیٹر سائڈ دین اس ایٹ دا مومنٹ، کیونکہ ان کے سارے جو مورے ہیں، جو ان کے پونز ہیں، جو بھی پلیئرز ہیں، جو بھی ان کے پرومیننٹ ہیں، اور وہ پرفارم کر رہے ہیں، مطلب پروو کر رہے ہیں نا. اگر بمراہ کو آپ بال دو گے تو وہ دونوں سوئنگ کر کے دکھائے گا آپ کو جگہ سے، وکٹس بھی 2 لے کے دکھائے گا. ٹھیک ہے، ایون ان کا وہ جو ہے دوسرا ہاردک پانڈیا، اس کی کیا پیس ہے، 130 بھی نہیں ہے، وہ بھی آپ کو وکٹ لے کے دیتا ہے. تو اگر ہم اس طرح کے کام کریں گے تو ہم کس طرح جیت سکتے ہیں؟ نیور، ہم نہیں جیت سکتے. وی ڈونٹ ڈیزرو ٹو ون دیٹ. ہمیں اگر جیتنا ہے، ہم پاس میں بھی جب جیتتے تھے تو ہم اچھا کھیل کے جیتتے تھے. ٹھیک ہے، ہم برا کھیل کے نہیں جیتتے تھے، ہم اچھا کھیل کے جیتتے تھے. ٹیم اس وقت بھی بڑی تھی انڈیا کی، لیکن ہماری ٹیم ان سے بڑی تھی. اب پلیئروں کی وہ اپروچ نہیں رہی ہے، پلیئروں کی وہ مائنڈ سیٹ نہیں رہا، پلیئروں کو بننے نہیں دیا جا رہا، وٹ ایور جو بھی ہے، کنسسٹنسی بھی نہیں رہی. تو پلیئروں کو پروو کرنا پڑے گا بھائی وہ پوائنٹ کہ پاکستان کی کرکٹ کی لیگیسی ہے، ہسٹری ہے، بہت بڑے جو ہے اس ملک نے دیے ہیں. اور اس ملک، ایون میں نے 3,500-4 ہزار رنز میرے ہیں انٹرنیشنل کرکٹ میں، حالانکہ میں اتنا کوئی بڑا پلیئر نہیں ہوں، لیکن 4,000 رن میں نے بھی کیے ہوئے. ٹھیک ہے، تو پاکستان کی کرکٹ کی بہت بڑی لیگیسی ہسٹری ہے. ان پلیئرز کو سوچنا پڑے گا کہ یار ہم اس کو کیری کر رہے ہیں، تو ہم نے کس طرح کیری کرنا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی ٹرافی ہے پاکستان کرکٹ ٹیم، تو یہ اس کو دیں جو ورتھ. بالکل ٹھیک ہے سر، یہ جی بالکل ٹھیک ہے سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا. بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا یاسر. ہم ناظرین ایک بریک کا وقت ہوا ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور غزہ کی صورتحال پر بالخصوص بات کریں گے، اور وزیر اعظم شہباز شریف کا جو خطاب ہونے جا رہا ہے سلامتی کونسل میں، اس پر بھی گفتگو ہوگی. ٹرمپ سے ملاقات بھی ہو سکتی ہے، اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین، غزہ پر اسرائیل کی بربریت بدستور جاری ہے، لیکن خوشائند بات یہ ہے کہ اقوام متحدہ کے 193 رکن ممالک میں سے 147 فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کا اعلان کر چکے ہیں. اور اب وزیر اعظم شہباز شریف جو کہ 26 ستمبر کو خطاب کرنے جا رہے ہیں، امریکہ وہ جائیں گے، اور وہاں پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ان کی ملاقات بھی متوقع ہے. جبکہ لندن میں جو انہوں نے کنونشن سے خطاب کیا ہے، خاص طور پر مسئلہ کشمیر اور بھارت کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ غزہ کا بھی انہوں نے ذکر کیا. تو اسی پر بات کر لیتے ہیں. ماہر عالمی امور ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا. میں 10 مئی کے بعد خاص طور پر پاکستان کی جو بھی بات ہے، پاکستان کا جو بھی موقف ہے، اسے عالمی سطح پر تسلیم کیا جا رہا ہے. پاکستان کی بات میں وزن آ گیا، اور سعودی عرب کے ساتھ جو معاہدہ ہے اس کے بعد تو یہ جو وزن ہے یہ ڈبل ہو گیا، بڑھ گیا ہے. اب جس طرح لندن میں کنونشن سے خطاب کیا وزیر اعظم شہباز شریف نے، غزہ پہ انہوں نے ظلم و ستم کا بھی انہوں نے حوالہ دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ 26 ستمبر کو خطاب کرنے جا رہے ہیں. کتنا اہم یہ خطاب ہوگا، اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات کو آپ کیسے پریمپٹ کرتی ہیں کہ کیا اس میں پاکستان اپنا موقف رکھ سکتا ہے؟ دیکھیے، ظاہر ہے کہ پاکستان کا جو وہی کلیکٹیو موقف ہوگا جو تمام اسٹیٹس کا ہے، بالخصوص غزہ کے حوالے سے، کیونکہ باوجود اس کے کہ اس وقت بالکل ایک PR ڈیزاسٹر میں ہے اسرائیل. آپ کو پتا ہے کہ لندن میں ایک بہت بڑا کانسرٹ بھی ہوا، پھر یہ کنونشن سینٹر کی آپ نے بات کی، اور پھر یونائٹڈ نیشنز کی اجلاس ہے جس میں بہت سارے ممالک جو ہیں وہ غزہ فلسطینین ریاست کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں، اس کو ریاست کا درجہ دے رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو گزارش کروں کہ جو پچھلے دنوں ہوا وہ بھی لمحہ فکریہ ہے، کیونکہ 6ٹھی بار یونائٹڈ نیشنز میں امریکہ نے سنگل ویٹو سے سیز فائر کو بھی ویٹو کیا، سنگل ووٹ سے، اور ہیومینیٹیرین اسسٹنس کو بھی ویٹو کیا. تو یہ جو سچویشن ہے یہ بہت سمجھیے اچھی نہیں ہے. اور میں اور آپ تو بات کرتے ہیں، لیکن وہاں پر تو روزانہ فلسطینیوں کی سمجھیے اموات ہو رہی ہیں، بھوک سے لوگ مر رہے ہیں، بچوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. مطلب ایک ایسی صورتحال ہے جو یقین ہی نہیں آتا کہ ہم 21ویں صدی میں بیٹھے ہیں، اور انٹرنیشنل لا، ہیومینیٹیرین لا، ہیومن رائٹس، تمام چیزیں جو ہیں وہ تقریباً خواب لگتی ہیں اگر آپ غزہ کی صورتحال کو دیکھیں. اور جو اسرائیلی پرائم منسٹر ہیں وہ تو بالکل اپنی بات پہ ڈٹے ہوئے ہیں، وہ تو آج بھی گریٹر اسرائیل کی بات کر رہے ہیں. اور اسی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان اور سعودی عرب کا بھی پیکٹ ہوا، اور مسلم ورلڈ کی طرف سے بھی اب ایک فکر کا اعلان ہے. اور اب یونائٹڈ نیشنز میں دیکھیے کہ
शहबाज शरीफ साहब इंशाल्लाह मजबूत मौक़िफ़ पेश करेंगे। मैम, आपने जो अमेरिका की जानिब से 6ठी मरतबा वीटो किया गया जंगबंदी की करारदाद को उसका हवाला दिया है, ये बताएगा ट्रंप थकते नहीं हैं उन तमाम जंगबंदियों का जिक्र करते हुए जो उन्होंने अपने दौर में इस दौर में उन्होंने करवाई हैं जंगबंदी, खास तौर पर पाकिस्तान और भारत की जंग रुकवाने का वो बार बार हवाला देते हैं। यानी वो एक तरफ अमन के नोबेल इनाम के लिए खुद को मुस्तहिक ठहराते हैं जंगबंदियों का हवाला देकर, लेकिन दूसरी जानब जब गजा की बात आती है, इसराइल की बात आती है, तो वहाँ पर वो एक डिफरेंट स्ट्रेटजी के साथ उनकी डिफरेंट ही टोन होती है। क्या वजह है? तरजीहात मुख्तलिफ हैं, उधर मसलहत है कोई, या फिर दबाव है इसराइल का अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर या अमेरिका पर? नहीं, ये जो भी व्हाइट हाउस में बैठा होता है उसके ऊपर ज़ियोनिस्ट लॉबी का शदीद तरीन दबाव होता है, बल्कि वो व्हाइट हाउस का आप ख्वाब भी नहीं देख सकते अगर आप ज़ियोनिस्ट लॉबी को केटर ना करें। तो एक ट्रायंगुलर बहुत खतरनाक रिलेशनशिप बन गई थी कि अमेरिका इजराइल के हाथों होस्टेज था और अरब कंट्रीज और गल्फ स्टेट्स अमेरिकन सिक्योरिटी में फंसी हुई थी। तो अब उससे बाहर निकलने की कोशिश की है सऊदी अरब ने, और मेरा ख्याल है कि आवाजें आ रही हैं कि दीगर ममालिक भी उसका हिस्सा बनेंगे। पाकिस्तान की और सऊदी अरब की रिलेशनशिप इंस्टीट्यूशनलाइज हुई है और अब बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से, और वहाँ हमने क्लैरिफिकेशन भी दी है। लेकिन ये जो आपने रीसेंट डेवलपमेंट्स देखी हैं, इसके पीछे सिर्फ एक ही बात है कि जो अग्रेसर है इजराइल है, उसको कंप्लीट पुष्टपनाही हासिल है अमेरिका की, और अमेरिका के जोर पे वो ये सब कुछ कर पा रहा है। और अब वो ममालिक जो अमेरिकन अलाइज थे, जो अमेरिका के साथ जुड़े हुए थे, अब वहां पर भी ये एंग्जाइटी और ये खौफ है कि ये जो अमेरिकन पागलपन है, ये जो इजरायली समझिए अनरिस्टेनेबल एग्रेशन है, ये कहाँ जाके रुकेगा। क्योंकि अगर ग्रेटर इजराइल की बात करें तो फिर तो सऊदी अरब तक का जिक्र उसमें आता है, 5-6 स्टेट्स और हैं। तो सूरत हाल बहुत अच्छी नहीं है। और फिर आज उन्होंने कुछ अफगानिस्तान के बारे में भी ऐलान कर दिया, उससे भी सूरत हाल और मखदूश हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। मैम, ये बताइएगा कि जिस तरह से सऊदी अरब का मुआहदा हुआ है पाकिस्तान के साथ, ज़ाहिर है इसराइल को तो यह हज़म नहीं होगा और भारत भी तशवीश में मुब्तला है, लेकिन अब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो मुलाकात होगी, इस मुआहदे को लेकर अमेरिका में भी तशवीश पाई जा रही होगी, और जैसे आपने खुद भी इशारा दिया और कहा भी ये जा रहा है कि दीगर ममालिक भी इसका हिस्सा हो सकते हैं। तो यानी कि एक टिल्ट आ रहा है इस खित्ते में, खासतौर पर पॉलिसीज़ के हवाले से, और जो ब्लॉक्स हैं वो अब तब्दील हो रहे हैं। तो इस पर अमेरिका क्या कर सकता है आपके ख्याल में? ये तो बहुत अरसे से कहा जा रहा था कि रीअलाइनमेंट्स हो रही हैं, नई अलायंसेस बन रही हैं। जो बातें अमेरिका किया करता था उस तरह की आवाजें अब हमें चाइना से नजर सुनाई देती हैं। फिर आपको पता है कि जो रशिया का और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट है वो भी इतनी ही जोर शोर से है, और रशिया जो है वो समझिए उसको जला मिलती है जो कुछ वो कर रहा है उससे, क्योंकि इजराइल को कोई रोक नहीं पा रहा है। तो हम किसी बहुत अच्छी दुनिया में नहीं रह रहे हैं। और साथ साथ आप देखें कि अमेरिका के अंदर रिजेंटमेंट है। यूके में गो के प्रेसिडेंट ट्रंप वहाँ गए थे, इसके बावजूद यूके ने ऐलान किया इस बात का कि वो फलस्तीनी स्टेट को रिकॉग्नाइज करेगा। तो मेरा ख्याल है कि जो इस वक्त सूरत हाल है वो कशीदगी जो है वो बढ़ती जा रही है, कशीदगी रुक नहीं रही, और हम उम्मीद करते हैं कि सैनिटी विल प्रिवेल। लेकिन इस वक्त तो बहुत सूरत हाल खराब है, क्योंकि ऐसा लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप एक तो माशी जंग पे कर रहे हैं जिसके डायरेक्ट हदफ इस वक्त इंडिया बना हुआ है, और वहाँ पे मसाइल हैं। यूनिवर्सिटीज जो हैं अमेरिका के अंदर, वहाँ दोबारा प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं क्योंकि वो हाल सुप्रीम कोर्ट से वो हार गए ट्रंप, जो उन्होंने वहाँ पे जबाबंदी की कोशिश की थी। तो आई थिंक इट्स वेरी प्रिकेरियस। लेकिन अभी देखिए ऐसी सूरत हाल नहीं है जहाँ कोई डायरेक्टली कन्फ्रंट करे। मतलब इजराइल को डायरेक्ट कन्फ्रंट करने का मतलब है कि आप अमेरिका को कन्फ्रंट कर रहे हैं। तो अभी भी मैं समझती हूँ अरब स्टेट्स नहीं तैयार कि वो डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन में जाएं इजराइल के साथ। बहरहाल डाइवर्सिफिकेशन ऑफ डिफेंस पैक्ट्स हो रही है और ये ट्रिगर कर रही है एक खतरनाक सिचुएशन को।
اچھا ڈاکٹر صاحب، چائنا ایک بڑھتی ہوئی قوت ہے اس خطے میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں، اور سپر پاور بننے کی طرف ان کا سفر بڑی تیزی سے جاری ہے، اور چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے امریکہ نے پہلے تو انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی بھارت کے اوپر، لیکن بھارت نے جس طریقے سے امریکہ کو مایوس کیا ہے یا اسرائیل کو مایوس کیا، اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہاتھ کھینچ لیا ہے، چاہے وہ چابہار والا استثناء ہو یا ٹیرف کا معاملہ ہو یا دیگر معاملات ہوں۔ تو اب یہ بتائیں کہ جو بگرام ایئر بیس پر دوبارہ سے امریکہ آنا چاہتا ہے، اور افغانستان نے صاف جواب دے دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، مقصد صرف اور صرف وہی ہے کہ چائنا کو کسی طریقے سے کنٹین کیا جائے، اگلی آپشن کیا ہو سکتی ہے امریکہ کی جانب سے؟ کیونکہ افغانستان نے تو انکار کر دیا، اگرچہ دباؤ ان پر بڑھایا جائے گا امریکہ کی جانب سے۔ یہ پاکستان کے لیے بھی بہت مخصوص صورتحال بن سکتی ہے، کیونکہ اگر وہ بائی فورس لینا چاہیں گے اس بیس کو تو پھر ظاہر ہے کہ اس میں بہت ساری ایئر اسپیسز انوالوڈ ہوتی ہے بشمول پاکستان کی۔ پھر افغانستان سے اسٹیٹمنٹ آیا ہے کہ ہم خود کش حملوں کی طرف چلے جائیں گے، پھر رشیا کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آیا ہے کہ یہ بیس امریکہ کا تو کبھی تھا ہی نہیں، یہ تو سوویت یونین نے بلڈ کیا تھا۔ اور امریکہ میں بھی آپ دیکھیے نا کہ جہاں سے وہ ہاتھ جوڑ کے نکلے ہیں، کیا وہ دوبارہ وہاں جانا چاہیں گے؟ لیکن ٹرمپ کا جو طرز حکومت ہے اور جو رویہ ہے اس سے کچھ بعید نہیں ہے، تو وہ تواتر کے ساتھ کرٹیسائز کرتے رہے ڈیموکریٹس کو افغانستان سے باہر نکلنے پہ، اور ان کا خیال تھا کہ یہ ہمارا فٹ ہولڈ افغانستان میں ہونا چاہیے۔ اب یہ فٹ ہولڈ دوبارہ وہ کیسے حاصل کریں گے، اس کا کوئی کلیئر کٹ پلان نہیں ہے۔ انہوں نے پاسنگ میں یہ ریمارک یو کے میں دیا اور پھر ظاہر ہے اس سے بحث شروع ہوئی اور ریئیکشنز آنے شروع ہوئے، لیکن اس سے پہلے انہوں نے آپ کو علم ہے انہوں نے میکسیکو کے بارے میں بھی اسٹیٹمنٹ دیا تھا، انہوں نے کینیڈا کے بارے میں بھی اس طرح کا ایک اسٹیٹمنٹ دیا تھا، اور پھر وہ فزل آؤٹ ہو گیا۔ تو کچھ چیزیں وہ کر جاتے ہیں اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ صرف باتوں کی حد تک محدود رہ جاتی ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ افغانستان کا وہ بیس حاصل کرنا ٹرمپ کی خواہش ہو سکتی ہے، لیکن اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی مجھے کوئی چیز سامنے صورتحال نظر نہیں آ رہی، کیونکہ ظاہر ہے کہ چائنا کو اس کے بہت خلاف ہوگا، ایران اس کے خلاف ہوگا، رشیا اس کے خلاف ہوگا، اور پاکستان ایک ڈیفیکلٹ سچویشن میں آئے گا، کیونکہ پاکستان کے اس وقت امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، اٹس ان اے گڈ اسپیس ود دا یونائیٹڈ اسٹیٹس، لیکن پاکستان کے لیے چائنا بھی بہت اہم کیپٹل ہے، ہم ماسکو کو بھی کلٹیویٹ کر رہے ہیں، ہم نے ایران کے ساتھ بھی تعلقات بہتر کیے۔ افغانستان میں کے لیے امریکہ کو ایئر اسپیس دینا، اگر وہ بائی فورس یہ بیس حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس خطے میں بہت سارا ٹرموائل لائے گا، تو میرا خیال ہے کہ امیڈیٹلی تو میں اس کو بالکل نہیں ہوتا دیکھ رہی، جیسے میں نے آپ سے گزارش کی یہ ٹرمپ صاحب کی خواہش ہو سکتی ہے، جی ہاں، مطلب ان کی خواہش ہو سکتی ہے، اس کو حقیقت تکمیل تک پہنچانا اتنا آسان نہیں، حقیقت پسندی نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے میم، یہ بتائے گا کہ جیسے کہ آپ نے روس کا ذکر کیا، چین کا ذکر کیا، ایران کا ذکر کیا، ان کی طرف سے بھی اس پر ریزنٹمنٹ ہو سکتی ہے، لیکن خود امریکہ کے اندر بھی تو کافی رد عمل آ سکتا ہے نا، خاص طور پر اتنی مشکل سے امریکہ جو ہے وہ نکلا ہے، اتنی حکومتوں کی تبدیلی کے بعد افغانستان سے، اور ہزیمت کے ساتھ نکلا ہے، تو خود امریکہ کے اندر بھی آوازیں اٹھیں گی اس فیصلے کے خلاف، اگر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بیانات سے بڑھ کر کوئی عملی طور پر فیصلہ کرتے بھی ہیں افغانستان میں دوبارہ آنے کا؟ ایکچولی امریکہ میں اس وقت صورتحال کچھ ایسی ہے، جو امریکن یونیورسٹیز ہیں اور بہت سارے امریکنز ہیں، وہ جو کچھ اسرائیل میں ہو رہا ہے اس کے بھی خلاف ہے، جو کچھ اسرائیل کر رہا ہے اس کے بھی خلاف ہے، ان کی ینگ اسٹوڈنٹ کمیونٹی۔ پھر تل اویو کے اندر بھی بہت سارے سمجھیے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ بالکل آنکھ بند کر کے وہ اسرائیل کو سپورٹ کرے، لیکن افغانستان کے بارے میں تو پھر آپ کو یہ سوچنا چاہیے نا کہ کیا امریکہ جو یہ ہر وقت کہتے ہیں میں جنگ بند کرا رہا ہوں، کیا امریکہ ایک اور جنگ کھولنے کی تیاری ہے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان میں قدم جمانا بہت مشکل کام ہے، سوویت یونین بھی پیچھے ہٹا، پہلے برٹس پیچھے ہٹے، سوویت یونین پیچھے ہٹا، امریکہ بھی پیچھے ہٹا، تو دوبارہ وہاں اس قسم کا ایڈونچرزم کرنا، جبکہ وہ مڈل ایسٹ کے کانفلکٹ میں بھی ہیں، یوکرین اور رشیا کا بھی کانفلکٹ روا ہے، میرا نہیں خیال کہ کوئی بہت وائز موو ہوگا، اور بالکل اس کے حوالے سے امریکہ کے اندر بات ہوگی اور اس کو نہیں پرسو کیا جائے گا۔
بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا اس کو، اور خاص طور پر جو عالمی صورتحال اس پر آپ نے اپنا تجزیہ پیش کیا، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، ذیشان ملک کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔